अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर गज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर। आज के इस सेशन में, इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो काउंसलिंग के लिए लोग मेरे पास आते हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, अमूमन तो हम उनको ये सिखाते हैं कि उन्हें कैसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना है और कैसे अपनी ज़िंदगी को आसान बनानी है और अपने ही ऊपर वर्क करना है। लेकिन कुछ ऐसी भी पर्सनैलिटीज़ होती हैं हमारे इर्द-गिर्द में, हमारे रिलेटिव्स में, जिनको हम छोड़ भी नहीं सकते। हम उनके साथ रहने पर मजबूर होते हैं। वो हमारे ऐसे उनके साथ रिलेशन होते हैं कि हम उनके बगैर नहीं रह सकते। लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बस ऐसी मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से अपने साथ वो दूसरों की भी ज़िंदगी को नुकसान पहुँचाते हैं। उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। दूसरों की ज़िंदगी को भी वो अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। एक कंट्रोलिंग बिहेवियर में होते हैं वो, और उसी में एक बिहेवियर, एक रवैया है जिस पर बहुत ही कम बात की जाती है और हमारे इर्द-गिर्द वो लोग बहुत हमें नज़र आते हैं। वो रवैया है गैस लाइटिंग। गैस लाइटेड पर्सन होते हैं, जो कि समझें कि इस तरह से उनका बिहेवियर होता है कि वो लोगों को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करना चाहते हैं। ये भी एक पर्सनैलिटी का एक डिसऑर्डर है, ये पर्सनैलिटी का। और ये ख़ुद भी जज़्बाती हिजान में मुब्तला होते हैं। मुख्तलिफ़ इनके जो कुछ अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ होते हैं, जो इनके माइंड में पड़े होते हैं, जिस तरह से कि इनके माइंड की बचपन में एक प्रोग्रामिंग हो गई है, उस हवाले से बहुत सारे अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ होते हैं इनके माइंड में, जिसकी वजह से वो दूसरों की ज़िंदगी को कंट्रोल करना चाहते हैं। वो हर हाल में अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। उसके लिए वो मुख्तलिफ़ तरीक़े इस्तेमाल करते हैं। कभी वो झूठ बोलते हैं, कभी वो हेरा फेरी से काम लेते हैं, और इस तरह से वो दूसरों के जज़्बात और एहसासात का गला घोंटते हैं। उनके साथ एक तरह की देखा जाए तो बदसलूकी करते हैं, उन्हें अब्यूज़ करते हैं, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ का शिकार करते हैं उन्हें। नफ़सियाती तौर पर लोगों को मफलूज करते हैं, उनकी शख्सियत को मस्ख़ कर देते हैं, रिश्तों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और हमेशा अपनी बात को सही साबित करने के लिए दूसरे को झूठा भी साबित कर देते हैं। गलत बयानी से भी काम लेते हैं। अपने परसेप्शन को बिल्कुल वो ठीक समझते हैं, लेकिन दूसरे के जो जज़्बात हैं, उसका जो परसेप्शन है, उसके साथ वो कनेक्ट होने की कोशिश ही नहीं करते। वो ये ज़ाहिर करते हैं कि वो दूसरों की बात को समझ ही नहीं रहे हैं, या वो उसकी तरफ उनका इतना ध्यान ही नहीं है। वो दूसरा शख्स जो है वो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना, उनकी टो में रहना, उनको इस तरीके से मिसगाइड करना कि उस शख्स का सेल्फ़ इमेज ख़राब हो जाए, वो अपने बारे में बदगुमानी का शिकार हो जाए कि मेरे पास कोई सलाहियत नहीं है, मैं कोई काम करने के काबिल नहीं हूँ। और इस तरह की, यानी कि दूसरों को वो एक तरह से विक्टिम साबित करने की कोशिश करते हैं। अपने आप को भी एक तरह से विक्टिम माइंडसेट के अंदर ही होते हैं, और वो मुसलसल ये समझते हैं कि लोग उन्हें तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, लोग उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमेशा लोगों को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, दूसरों की आइडेंटिटी को मस्ख़ करते हैं, और मुसलसल तौर पर वो लोगों के साथ एक तरह का सेल्फ़ डाउट क्रिएट करते रहते हैं। उन्हें इस तरह से ज़ाहिर करते हैं जैसे वो किसी काबिल नहीं हैं, उन्हें कोई काम करना नहीं आता है। तो इस सारी जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसको हम आज डिटेल में देखेंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, और इसकी साइन एंड सिम्पटम्स क्या हैं, और फिर तीसरे नंबर पर हम देखेंगे कि इन लोगों को डील कैसे किया जाए। क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो लोग उनके साथ रहते हैं, उन्हें डील करना आए कि इस तरह के लोगों के साथ रहने का तरीक़ा क्या है, ताकि वो एक सेफ़ साइड पर हों और अपनी पर्सनैलिटी को वो मस्ख़ ना करें, ख़राब ना करें। अब चूँकि एक रिश्ते में वो बंधे हुए हैं, तो उस रिश्ते को वो छोड़ नहीं सकते हैं, तो वो उस टेक्नीक को सीखें, उन तरीक़ों को सीखें जिसके तहत वो अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। क्योंकि हमारी जो वीडियोज़ हैं, उनका मकसद सिर्फ़ यही है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना और लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना। तो इस हवाले से आज हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो इसकी कॉजेज़ हैं, वजूहात हैं। कॉजेज़ में इसके जो सबसे पहली चीज़ है वो है, नंबर 1 है गेन पावर। कि ये लोग वो लोग होते हैं जो चाहते हैं कि ये ताकत के ज़ोर पर कंट्रोल करें लोगों को, अब ख़ुद को ये डोमिनेट रखना चाहते हैं, अपने अलावा किसी को ये इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं होते। हर तरह के इख्तियारात ये अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, और इनकी जो सारी जो इनका फ़ोकस होता है वो इस चीज़ के ऊपर होता है कि मैं ही पावरफुल रहूं, दूसरों को ये पावर
اپنی جو ایک اختیارات ہے وہ دوسروں تک کے منتقل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ سیکنڈ نمبر پر جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایسے، ایک تو ہم نے یہ دیکھا کہ پاور، اپنے آپ کو پاورفل رکھنا چاہتے ہیں، اور دوسری کیا چیز ہے کہ ایسے لوگ جو کہ جن کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں گیس لائٹڈ تھے، یعنی ایسے والدین کے زیر سایہ انہوں نے تربیت پائی کہ جو گیس لائٹڈ تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی وہی بیہیویئر سیکھ لیا کہ کس طرح اسی طرح سے لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے، یعنی وہ کنٹرولنگ ایک بیہیویئر میں رہے پہلے اپنے والدین کے، اور بعد میں دین انہوں نے بھی یہ سیکھ لیا کہ ان کو بھی لوگوں کو اسی طرح سے کنٹرول کرنا ہے، اور وہ پھر اپنی اسی طاقت کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی یہی رویہ اختیار کریں اور لوگوں کو وہ اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ اس میں پہلے نمبر، اس کے اب ہم سائن اینڈ سمٹمز دیکھیں گے کہ اس کی سمٹمز کیا ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ کوئی شخص جو ہے وہ گیس لائٹڈ ہے۔ تو اس میں پہلے نمبر پر جو ہے وہ ہے لائنگ، جھوٹ بہت زیادہ بولتے ہیں، ہر بات پر جو ہے وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے، اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے وہ جھوٹ بھی بولیں، دوسرے کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو بھی فیکٹس ہوتے ہیں ان کی طرف یہ جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور ہمیشہ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو کوئی آپ ان کو جتنے بھی فیکٹس دے دیں، جتنی بھی ان کو کوئی انفارمیشن دے دیں، لیکن وہ اس بات کو سننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اپنی بات کو صحیح غلط ہیرا پھیری کے ذریعے، مختلف بہانوں کے ذریعے، مختلف طریقوں کے ذریعے اپنی ہی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہے چینج ٹاپک، جو بات کا یہ موضوع تیزی کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں، جہاں ان کے اوپر کوئی بات آتی ہے، ان کی ذات کے اوپر کوئی حرف آتا ہے، یا کوئی ایسی بات جس سے کہ یہ آئیڈینٹیفائی ہو گئی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، اس موقع پر وہ اپنی بات کا موضوع اتنی تیزی سے بدلتے ہیں کہ سامنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ ابھی وہ کوئی اور بات کر رہے تھے، اور وہ فوری طور پر اس بات کو بدل کر کسی اور موضوع کی طرف آ جاتے ہیں۔ اپنی طرف کسی بھی شخص کو وہ برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ان کی طرف جو ہے وہ انگلی اٹھائے، یا ان کی کسی بات کو، ان کی کسی غلطی کو وہ ثابت کر سکے کہ یہ چیز غلط ہے۔ وہ تیزی کے ساتھ موضوع بدلتے ہیں، اس موضوع کی طرف آتے ہی نہیں ہیں جہاں پر ان کو کسی طرح سے پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے کہ وہ غلط ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو تیسرے نمبر پر ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ کنفیوزڈ ہوتے ہیں، یہ خود بھی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اور یہ دوسروں کو بھی کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دوسروں کے جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے، دوسروں کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اس کے اندر کنفیوژن کو کریٹ کرتے ہیں، آپ کی بات سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی پرانی بات ہے تو وہ اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ اگر وہ پرانی بات آپ کو یاد نہیں ہے، آپ کی یادداشت جو ہے وہ اتنی زیادہ پاورفل نہیں ہے، اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ پرانی باتوں کو یاد رکھ سکیں، وہ اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے بات اچھی طرح سے یاد ہے لیکن تمہیں یہ بات یاد نہیں ہے، غلط بیانی سے کام لینے کی کوشش کرتے ہیں، کسی بھی طریقے سے وہ ہر بات کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو پوائنٹ نمبر 3 ہے وہ ہے کہ بلیمنگ ہوتے ہیں، ہر بات کا الزام دوسروں پر لگاتے ہیں، آپ کو سیلف ڈاؤٹ کا شکار کر دیتے ہیں، آپ کا سیلف امیج خراب کر دیتے ہیں، آپ کو اپنی ہی نظروں میں گرا دیتے ہیں، شرمندہ کروا دیتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے وہ بات کرتے ہیں کہ آپ خاموش ہونے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب وہ چیخنا چلانا اور اس طرح سے جب ان کا بیہیویئر ہوتا ہے کہ وہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، تو دوسرا شخص جو ہے وہ مجبوری کے عالم میں اس کو خاموش ہی ہونا پڑتا ہے، وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، اور وہ جتنا زیادہ دوسرا آدمی خاموش ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ شور مچاتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں۔ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کریں، ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں، جہاں بھی کوئی بات جو ہے وہ آپ تسلی سے کرنا چاہتے ہیں اس کا وہ رخ موڑتے ہیں اور آپ کو بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا یا چلی جاؤں گی، خواتین بھی ہو سکتی ہیں اس کے اندر، مرد بھی ہو سکتے ہیں، تو میں زہر کھا لوں گا، یا میں اس رشتے کو ختم کر دوں گا، یا اس طرح کے وہ ڈرامہ کریٹ کرتے ہیں، سین کریٹ کرتے ہیں کہ دوسرا شخص جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے اپولوجائز کرنے کے لیے، صلح کرنے کے لیے، کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ واقعی گھر چھوڑ کر نہ چلا جائے، یا اس کے ساتھ میرا رشتہ ختم نہ ہو جائے، یا کوئی مطلب ایسا میس نہ کریٹ ہو جائے جس کی وجہ سے کہ ریلیشن شپ جو ہیں وہ خراب ہوں۔
آپ کو اس طرح سے وہ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، کبھی بھی بات کو تسلی سے نہیں کریں گے کہ آپ ان کی بات سے جو ہے وہ ان سے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں، باتوں کا رخ موڑیں گے اور اپنی بات کو گھما پھرا کر کے وہ آپ کے ساتھ دھمکیوں پر اتر آتے ہیں کہ میں یہ تمہاری بات جو ہے شکایت ہے، یہ میں تمہاری فرینڈس کو بتا دوں گا، تمہارے والدین کو بتا دوں گا، تمہارے فلاں لوگوں کو بتا دوں گا، جس کی وجہ سے وہ دھمکیوں کی وجہ سے وہ آپ کو کنٹرول کرتے ہیں کہ اگر دوسروں کو یہ بات پتہ چلے گی تو وہ ہمارا امیج خراب ہوگا۔ تو اس حوالے سے لوگوں کو کسی بھی یعنی کوئی اگر آپ کی کمزوری ان کے ہاتھ آ جائے گی تو بار بار آپ کو وہ اس کے اوپر تھریٹن کریں گے، آپ کو دھمکیاں دیں گے کہ آپ جو ہیں وہ اس غلطی کو آپ کی دوسروں کو بتا کر کے دوسروں کی نظر میں بھی آپ کی عزت کو، آپ کے وقار کو مجروح کیا جائے گا۔ اور ایک بات ان کے ساتھ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہ بعض اوقات بہت اچھا سلوک بھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن پھر آپ کو یہ بعد میں بلیک میل بھی کرتے ہیں، اور ان کی جو محبت کا انداز ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جو اچھا جو بھی ان کا رویہ ہوتا ہے، جب بھی آپ کا موڈ خراب ہوگا، کوئی ایسی بات ہوگی آپس میں، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا، تو وہاں پر یہ اس بات کو یاد دلاتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا، فلاں ٹائم میں نے تمہارا اتنا خیال رکھا اور تم نے میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا۔ اپنی جو محبت ہے اس کو بھی استعمال کرتے ہیں ایک ہتھیار کے طور پر، کیونکہ اچھا سلوک بھی وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اچھا کرنے کے بعد اس کو وہ ہتھیار کے طور پر استعمال کریں گے اور اس کو لے کر کے آپ کو بلیک میل کریں گے۔ تو ان کا یہ جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے، اس کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کبھی آپ کے ساتھ بہت خیال رکھیں گے، آپ کا بہت زیادہ آپ کی کیئر کریں گے، بہت محبت کا اظہار کریں گے، لیکن جب وہ آپ کے ساتھ ان کا رویہ کسی بھی حوالے سے غلط ہوگا، کوئی نیگیٹو بات ہوگی، تو وہاں پر وہ اس چیز کو ظاہر کریں گے کہ میں نے اس ٹائم تمہارا بہت خیال رکھا تھا، کیئر کی تھی، اور اس کا ان کو جواب چاہیے ہوتا ہے۔ تو دوسرا سامنے والا شخص بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ اس کا رویہ اچھا بھی ہوتا ہے اکثر اوقات، تو میں ہی شاید غلط ہوں، میرے اندر ہی کوئی غلطی ہے جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی ہے۔ ہم یعنی جو شخص ان کے سامنے موجود ہے وہ بھی سیلف ڈاؤٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ سیلف ڈاؤٹ کا شکار کریں۔ اب ہم اس کو سمجھنے کے بعد ڈیٹیل میں اس کیریکٹر کو کہ یہ کیا کیریکٹر ہے اور اس کے اندر کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں، اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ٹپس ہیں جن کے ذریعے ہم اس بیہیویئر کے جو لوگ ہیں جو گیس لائٹڈ ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ ہم اپنے رویے میں کیا ایسی تبدیلی لے کر آئیں، ہم کیا چیزیں سمجھیں اور سیکھیں کہ ہم ان لوگوں سے محفوظ رہ سکیں، ان کی جو ایموشنل جو ایبیوز کرتے ہیں، جو ان کا ٹاکسک بیہیویئر ہے، اس سے ہم خود کو محفوظ رکھیں۔ اس میں نمبر 1 پر ہے کہ سب سے پہلے تو فرسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میک شیور کرنا ہے کہ یہ واقعی گیس لائٹر ہے، شخص جو آپ کے سامنے موجود ہے یہ گیس لائٹڈ ہے، اس کو آپ کو پہلے کنفرم کرنا ہے۔ کسی بھی طریقے سے آپ کسی ڈاکٹر سے بات کریں، کسی ایسے شخص سے جو کہ نفسیات کے بارے میں جانتا ہے، کوئی سائیکولوجسٹ ہو جو کہ آپ کو یہ کنفرم کرے کہ یہ واقعی گیس لائٹڈ ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہے کہ اس کے ساتھ آپ جو ہیں وہ جو بھی سچویشن ہمارے سامنے آئی ہے اس کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو سائڈ پر کر لیں، تھوڑی سی اسپیس دیں، فوری طور پر ریئیکٹ نہ کریں۔ اگر وہ کوئی بھی بات کرتا ہے، کوئی بھی بات آپ سے کہتا ہے، غصے کا اظہار کرتا ہے، تو اس سچویشن کو تھوڑا سا اوائڈ کریں، فوری طور پر ریئیکٹ نہ کریں، تاکہ آپ تھوڑا سا تحمل کے ساتھ سمجھ سکیں بات کو، اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ پہلے آپ سن لیں۔ اس کو سننے کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، اس کی بات کا کس طرح سے جواب دینا ہے، بہت تحمل اور تسلی سے پہلے اس کی پوری بات سن لیں۔ اس کے بعد اس کے جو بھی پوائنٹس ہیں اس میں سے دیکھیں کہ آپ کیا بات صحیح ہے اور کیا بات غلط ہے۔ جو اس کی بات آپ کو غلط محسوس ہوتی ہے اس کو تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہوئے بہت ہی دھیمے انداز میں، متحمل انداز میں اس کے ساتھ ڈسکشن کریں کہ یہ بات ایسی نہیں، ایسی ہے، میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا، تاکہ وہ بات کرنے پر آمادہ ہو۔ اگر آپ اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ وہ چیخنا چلانا شروع کرے اور آپ بھی اس کے ساتھ غصے میں آ جائیں، جذباتی آپ رو میں بہہ جائیں اور پھر وہ بات وہیں پر ختم ہو جائے، تو اس کے ساتھ تحمل سے بات کریں، اس کو اس چیز کی طرف لے کر آئیں کہ سکون سے بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم صرف ایک ڈسکشن کر رہے ہیں، ہم صرف کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، آپس میں ہم اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں پر میری غلطی ہے، آپ کو وہ آپ کی غلطی بتائے اور آپ یہ دیکھیں کہ واقعی آپ کی غلطی اگر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی غلطی نہیں ہے تو آپ صاف انکار کریں گے کہ یہ میری غلطی نہیں ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا کرنی ہے کہ اپنی باؤنڈریز اس کے ساتھ بنا کر رکھنی ہے. سیلف اپنی باؤنڈریز بنانی بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کی باؤنڈریز کے اندر انٹر ہوتے ہیں، آپ کی اسپیس کے اندر انٹر ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کی زندگی میں ایک یہ میس کریٹ کرتے ہیں. تو اپنی ہیلدی باؤنڈریز سیٹ کریں. اور ویسے بھی ہر ریلیشن کے اندر باؤنڈریز ضروری ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہ ٹاکسک پرسن ہیں ان کے ساتھ لازمی ہے کہ ہم اپنی باؤنڈریز سیٹ کریں. باؤنڈریز سیٹ کرنے پر بھی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نے پہلے سے باؤنڈریز نہیں بنائی ہوئی ہیں، اور جب ہم اپنی باؤنڈریز بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہماری سیلف ایک رسپیکٹ ہے، یہ ہماری سیلف باؤنڈری ہے، اس کے اندر کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، تو عموماً دوسرے افراد جو ہمارے گرد موجود ہوتے ہیں شروع میں اس بات پر بہت شور مچاتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ہماری ہیلتھ کے لیے ضروری ہے، ہماری ایموشنل ہیلتھ کے لیے، ہماری فزیکل ہیلتھ کے لیے. تو ہمیں اپنی باؤنڈریز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور خاص طور پر ایسے لوگ جو کہ گیس لائٹڈ ہیں ان کے ساتھ تو لازمی ہمیں اپنی باؤنڈریز رکھنی ہے کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکتی، اس ٹائم میں اویلیبل ہوں، اس ٹائم نہیں ہوں. جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں اس شخص کے بیہیویئر کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے اپنی باؤنڈریز کو ضرور سیٹ کریں. اسی طرح سے آپ ایک ہیلدی لائف گزارنے کے قابل ہوں گے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس جو پوائنٹ، وہ ہے کہ فوکس آن سیلف کیئر. اپنی جو سیلف کیئر ہے اس کے اوپر فوکس کریں، دھیان دیں اپنی صحت کے اوپر، اپنی جسمانی، جذباتی اور اپنی روحانی صحت کے اوپر، اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر. یعنی اپنے آپ کو مینٹلی، فزیکلی اور روحانی طور پر اور جذباتی طور پر آپ کو ہیلدی رکھنا ہے. آپ کو اس کے ساتھ جذبات کی رو میں نہیں بہنا ہے. اس کے لیے آپ کچھ ایسی ایکسرسائزز سیکھیں، ڈیپ بریدنگ کریں، کچھ ٹائم اپنے ساتھ گزاریں، بہت محبت کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ اپنے آپ کو ٹائم دیں، اپنے جذبات کو سمجھیں، اپنے ساتھ کنیکٹ کریں، اور اپنی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کے لیے ایکسرسائز کا اس طرح کا ٹائم نکالیں کہ آپ اپنے طور پر اپنے آپ کو ایموشنلی بھی اسٹرانگ رکھیں، اور جذباتی اور ذہنی طور پر بھی اسٹرانگ رکھیں، اور روحانی طور پر بھی اپنے آپ سے بھی کنیکٹ کر سکیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں، شکر گزاری کا طریقہ سیکھیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں. اور اس کے بعد جو چیز ہمارے پاس جو ہمارا آخری پوائنٹ ہے وہ ہے کہ ہم سیک پروفیشنل سپورٹ. اگر ہم خود سے ایسے لوگوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کسی سے پروفیشنل گائیڈنس لی جائے، کسی سائیکولوجسٹ کے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، اور پھر ہم اس مسئلے کا کوئی حل اس سے بھی نکلوائیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں. کیونکہ ایسے لوگ انرجی سیکنگ ہوتے ہیں، ہماری صلاحیتوں کو ایک طرح سے کھا جاتے ہیں، ہمیں اندر ہی اندر جو ہے وہ اس قابل کر دیتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام نہ کر سکیں، ہم معاشرے میں ہمارا کوئی عزت نہ ہو، ہمارا کوئی مقام نہ ہو. ہر طرح سے ہمیں وہ ڈی گریڈ کر کے اپنے ساتھ اس طرح سے اٹیچ کر کے رکھنا چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص جو ہے وہ اپنے پیروں پر نہ کھڑا ہو سکے، اپنی جو اس کی زندگی ہے اس کو وہ اپنے طریقے سے نہ گزار سکے. تو اس چیز کو ہمیں دھیان سے سمجھنا ہے، اور ان چیزوں کو ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ رویہ ہے جو ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی جو ہے وہ بھی پرابلم کا شکار ہو جاتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم آج بہت ہی دھیان کے ساتھ سمجھ رہے ہیں، اور تاکہ ہماری زندگی میں آسانی پیدا ہو. آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، لیکن ٹاپک ایسا تھا کہ اس میں ہم نے کازز کو بھی ڈسکس کیا، اس کی سائن اینڈ سمٹمز کو بھی دیکھا، اور اس سے باہر نکلنے کا یا ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا ہم نے طریقہ بھی سیکھا. اس وجہ سے تھوڑا لمبا ہو گیا ٹاپک ہمارا، تو اس کے لیے میں بہت معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے. ان لوگوں کی بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا. اور ضرور اپنے کامنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو، اور اس سے آپ نے اگر کچھ سیکھا. آپ کے ارد گرد کے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی آپ کے ریلیٹیو میں، آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص موجود ہو، تو اس کو آپ اس طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ اتنی دیر ساتھ رہنے کے لیے.